اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूं हसन आसिफ। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं अपने तीसरे एपिसोड के साथ। मौजू है दुनिया और आखिरत। हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए आपकी मुलाकात मुसलसल करा रहे हैं मौलाना हसनैन बाकरी साहब क़िबला से। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं मौलाना साहब का। आगा अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगा, जिस तरीक़े से आपने पिछले 2 एपिसोड में जो वजाहत पेश की वो काबिल गौर रही और उसकी काफ़ी तायीद हुई और लोगों ने उसको पसंद भी किया। उसमें जो आपने आयात पेश की कुरान मजीद की, उधर हकीकत सच्चाई है कि दुनिया और आखिरत असल में अगर समझना है तो हमें कुरान मजीद पर गौर व फिक्र करना होगा। तो हम सबसे पहले आपसे यही सवाल चाहेंगे करना कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया और आखिरत के सिलसिले से क्या कहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यि व आलिहि ला सियमा बक़ियतुल्लाह फ़िल अर्ज़ीन। एक दफ़ा फिर मैं नाज़रीन की खिदमत में और आप और आपकी पूरी टीम की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। गुफ्तगू दुनिया और आखिरत के हवाले से हो रही थी। अपनी हद तक कोशिश है कि कुछ बातें मोहतरम नाज़रीन तक पहुँच सकें। जहाँ तक अहादीस का सवाल है, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से कसरत से रवायात मौजूद हैं और ये अगर हम लोग यानी अहले बैत के चाहने वाले नाज़ और फ़ख्र करें तो हम लोगों को नाज़ और फ़ख्र करने का हक़ भी है कि मुख्तलिफ़ ज़रूरत के मरहलों पर या ज़िंदगी के हर शोबे से मुताल्लिक़ हमारे अहले बैत और मासूमीन ने रवायात बयान की हैं, यानी तालीमात मौजूद हैं। वाक़ईन तंज़ की बात नहीं है, किसी भी दिन में आपको हर रुख पर कोई ना कोई पैगाम मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन मज़हब अहले बैत वो मज़हब है, मासूमीन वो हैं कि जिन्होंने हर ज़िंदगी के पहलू से मुताल्लिक़ तालीमात भी बयान की हैं और अहादीस भी बयान की हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अक्सर हदीसें हम तक पहुँची हैं, मौजूद हैं कि जिसमें कैसे ज़िंदगी गुजारना है या इंसान को कैसे रहना है, कैसे अमल करना है, उन्हीं में ख़ुद दुनिया और आखिरत के हवाले से भी हमारे सामने आयात के साथ साथ रवायात भी मौजूद हों। और इस सिलसिले में अगर हम जाएँ तो इला माशाअल्लाह रवायात, यानी ख़ुद यही दुनिया और आखिरत मौज़ू एक ऐसा है कि जिसको अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया है। मसलन एक हदीस मौलाए मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। ख़ुद इब्तिदाई में जब बात दुनिया और आखिरत की आए तो दुनिया को दुनिया क्यों कहते हैं, इस सिलसिले में मौला कायनात के पहले हदीस में अर्ज़ कर दूं कि इन्नमा सुम्मियत दुनिया, दुनिया को दुनिया इसलिए कहते हैं लिअन्नहा अदना मिन कुल्लि शैइन, इसलिए कि हर चीज़ से पस्त है। यानी दोनों अपने यहाँ अरबी में एक लफ्ज़ है जिससे पस्ती के माना भी लिए गए हैं, यानी हर चीज़ से अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं पस्त हैं। व सुम्मियतिल आखिरा, आखिरत को आखिरत इसलिए कहा गया है कि लिअन्न फ़ीहल जज़ा व सवाब, वहाँ जज़ा और सवाब है, वहाँ इंसान के लिए फ़ायदे हैं और वहाँ इंसान को बहरामंद होना है। और या दूसरी जगह पर 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है कि निअमल औन अद्दुनिया अलल आखिरा, दुनिया आखिरत की बेहतरीन मुआविन है। इससे पहले जो एपिसोड में हमारी गुफ्तगू थी ज़ाहिर दूसरे में कि दुनिया को बिल्कुल ही नज़रअंदाज नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि दुनिया कुछ नहीं है, भाई दुनिया में तो हम रह ही रहे हैं। इमाम फरमा रहे हैं कि दुनिया तुम्हारे बेहतरीन मददगार आखिरत के लिए, इसका मतलब अपनी आखिरत को कामयाब बनाने का बेहतरीन ज़रिया तुम्हारे लिए दुनिया है। बेशक, यानी दुनिया में ऐसी ज़िंदगी गुजारो, इस तरीक़े से रहो कि तुम्हारी आखिरत अच्छी हो जाए, तुम्हारी आखिरत कामयाब हो जाए। इसीलिए फरमाया कि दुनिया जो है बेहतरीन मुआविन है, बेहतरीन मददगार है जी। या इसी तरीक़े से एक दुनिया खुलिक़त लिग़ैरिहा वलम तुख़लक़ लिनफ़्सिहा, दुनिया अपने गैर के लिए बनाई गई है। यानी दुनिया को जो खल्क़ किया है अल्लाह ने, ये भी एक अजीब, ख़ुद अपने लिए नहीं है। यानी इससे बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, बहुत से लोग इसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी कामयाब बना लेते हैं। यानी ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी मंजिल है, एक ऐसा मरहला है कि जिसमें दूसरों से ताल्लुक़ है। इसका ताल्लुक़ दूसरों से क्या माने कि इसी मरहले में और इसी दुनिया में बहुत से ऐसे हैं कि जो इसी के ज़रिए से कामयाब हो रहे हैं और बाज़ हैं ऐसे कि जो इसी के ज़रिए से नाकाम हो रहे हैं।
جو ایک بات آئی تھی کہ خود دنیا کے سلسلے میں جہاں تک بات ہے کہ تعریف ہے یا مدح ہے، چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام روایت ہے دنیا دنیاان، دو طرح کی دنیا ہیں، ایک دنیا کو تعبیر کیا بلاغن یعنی منزل مقصود ہے جو تمہیں مقصد تک پہنچا دیتی، وہ دنیا ملعونہ، ایک دنیا ہے جو تمہیں ناکام کر دیتی، یعنی ایک دنیا جو قابل لعنت ہے، ملعونہ ہے، اس میں تعبیر یہ ہے یعنی تم قابل لعنت، مقصد یہ کہ ایک دنیا وہ دنیا ہے جو تمہیں برباد کر کے چھوڑ دیتی ہے، ایک دنیا وہ دنیا ہے جو تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑتی، تمہاری آخرت برباد کرتی، تمہاری اس دنیاوی زندگی کو برباد کرتی، ایک دنیا ہے جو تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دیتی، یعنی تمہیں کامیابی سے ہمکنار کر دیتی، تمہیں کامیابی تک لے جاتی ہے۔ اگر جس طریقے سے دیکھا جائے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دنیا اور آخرت کے سلسلے سے جو حدیث بیان کی ہیں، ہم چاہیں گے اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈال دیں۔ یہاں پر ایک بات درمیان میں ضمناً عرض کر دوں، بات دنیا اور آخرت کی چل رہی تھی اور گفتگو ہے ہم ایک اچھی زندگی گزارنے کے راستے تلاش کریں، اپنی کامیاب زندگی کیسے گزار سکیں، اور ہماری گفتگو کا ایک نچوڑ خلاصہ یہ بھی ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی بھی اچھی زندگی ہو، یہ ہمارا دین کہتا ہے، یہاں کی زندگی بھی کامیاب زندگی ہو، اور یہاں کے ساتھ ساتھ وہاں بھی ہماری کامیاب زندگی ہو، یعنی دونوں زندگی ہماری کامیاب ہو، تب ہم کامیاب انسان کہے جائیں گے، یا ہم یہ کہیں کہ تب ہم ایک صحیح معنی میں انسان کہلانے کے لائق ہوں گے کہ ہماری یہ دنیا بھی بنی رہے، ہماری دنیا یہ بھی خراب نہ ہو اور وہ بھی خراب نہ ہو۔ اس کے لیے آج کے زمانے میں اس دور میں بالخصوص ہمارے یوتھ اور جوانوں کے لیے ضرورت ہے کہ ہم احادیث معصومین سے آشنا ہوں، کوشش کریں کہ ہم حدیث معصومین کو اہمیت دیں اپنی زندگی میں۔ لیکن اس سلسلے میں ایک بات ضمناً عرض کر دوں کہ ہر ہاتھ میں اس وقت اکثر بچوں کے اور جوانوں کے ہاتھوں موبائل ہے، موبائل کا جہاں ہم ہر طریقے سے استعمال کرتے ہیں، یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے استعمال کریں جس سے ہماری دنیا برباد نہ ہو، آخرت برباد نہ ہو، یعنی ہمیں اس کو بھی استعمال کرنا ہے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، یعنی یقین رکھیے کہ یہ موبائل بھی ہماری آخرت کو بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے، شرط ہے کہ سب سے بڑی یہی ہے نا، شرط ہے کہ ہم اس کا استعمال کس چیز میں کر رہے ہیں۔ انہی میں استعمال کی اگر بات ہے، جہاں تک احادیث معصومین کی بات ہے، ہم لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے احادیث معصومین کو بھی ہم دیکھتے رہیں، احادیث معصومین کو ہم پڑھتے رہیں۔ آج ضرورت نہیں ہے کہ ہم جائیں کتاب خریدیں تبھی معصوم کی حدیث پڑھیں گے، آج تو موبائل میں حدیثیں موجود ہیں، ہم موبائل کے ذریعے سے احادیث معصومین بھی اچھی چیزوں کو پڑھیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل کہنے کا مقصد تھا کہ آج ہم لوگوں کو ضرورت ہے کہ ہم لوگ احادیث معصومین پڑھیں، ہم لوگ احادیث معصومین کی طرف توجہ دیں، لیکن بعض لوگوں کو اس کو میں کیا کہوں شوق ہے دوسروں تک بھی پہنچانے کا۔ پہلی چیز ہمیں سوچنا چاہیے کہ معصوم کی حدیث خالی دوسروں کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ہمارے لیے بھی ہوتی ہے، یعنی خالی یہ شوق نہ ہو کہ ہم دوسروں کو فارورڈ کر دیں، ہم دوسروں کو بتا دیں کہ اچھی بات ہے، پہلے حدیث خود ہمارے لیے ہوتی، یعنی حدیثوں کا مخاطب ہم اپنے کو بھی سمجھیں، خالی دوسروں کو نہ سمجھیں، پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز اب یہاں پر ایک ذمہ داری والی بات آتی ہے کہ اگر ہم فارورڈ کر رہے ہیں، اگر ہم حدیثیں دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، تو یہاں یہ احساس ہمیں ہونا چاہیے، یہ پتہ رہنا چاہیے کہ شرعاً ہم ذمہ دار ہیں، یعنی مقصد یہ ہے کہ ہمیں حق نہیں ہے ہر حدیث کو فارورڈ کر دینے کا یا پھیلا دینے کا، اس وقت تک حق نہیں ہے جب تک ہمیں اطمینان نہ ہو جائے کہ معصوم نے فرمایا بھی ہے، معصوم نے نہیں فرمایا۔ آج چونکہ یہ چیز بہت زیادہ سوشل میڈیا کے ذریعے عام ہوتی جا رہی ہے کہ جس کو دیکھیے وہ حدیثیں پیش کر رہا ہے، اپنے مطلب کی حدیث مل گئی ہم فوراً ہی اسے فارورڈ کر رہے ہیں۔ نہیں، صحیح ہے، فارورڈ کرنا چاہیے، پہنچانا چاہیے، لیکن پہلے اطمینان کر لینا چاہیے کہ حدیث معصوم کی ہے یا معصوم کی نہیں ہے۔ بے شک ایسا نہیں کسی نے اپنے مطلب کے لیے امام کی طرف منسوب کر دیا یا غلط حدیث ہم تک پہنچ گئی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ یہ اطمینان کرنا چاہیے کہ ایک تو معصوم کی حدیث ہے، دوسرے یہ ہے کہ جو ہم اس سے سمجھیں وہی مطلب ہے یا کچھ اور ہے، تو یہ بھی ایک حساس چیز ہے، اس جانب ہمارے جوان بھی توجہ دیں اور ہمارے بالخصوص مومنین بھی اس جانب متوجہ رہیں۔ بے شک۔ اب یہاں پر ایک حدیث صرف عرض کر دوں امیر المومنین کی ہے کہ الدنیا لمن ترکھا والآخرہ لمن طلبھا، کہ دنیا اس شخص کے لیے ہے جو اسے چھوڑ دے، یعنی ایک عجیب و غریب تعبیر ہے۔ دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں، دنیا ایک ایسی جگہ ہے، دنیا ایک ایسی جتنا تم اس سے بھاگو گے یہ تمہاری طرف آئے گی، یعنی واقعاً بہت سے روایات یا اقوال میں اس طرح کی تعبیرات، دنیا ایک ایسی چیز ہے یا ایک ایسی شے ہے کہ جتنا ہم اس کی طرف جائیں گے یہ ہمیں برباد کرے گی اور ہم سے دور ہوتی جائے گی، نقصان پہنچ جائے گی، لیکن اگر ہم دنیا سے بھاگیں گے تو یہ ہمارے پیچھے آئے گی۔ اب جب ہمارے پیچھے آئے گی تو بہت سے فائدے کی چیزیں بھی ہم اس میں حاصل کر سکتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، اور لیکن والآخرت لمن، آخرت اس کے لیے جو اسے طلب کرے،
یعنی دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے جو ترک کر دے، یعنی ترک کریں گے تو اس کے فائدے ہم اٹھا پائیں گے، اور آخرت کو اگر ہم حاصل کرنا چاہیں تو آخرت ہم حاصل کر سکتے ہیں، اپنی آخرت کو بنا سکتے ہیں۔ اگر جس طریقے سے دیکھا جائے آج کل یہ جو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اشرف المخلوقات قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن بہتر مخلوق تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہتر مخلوق جتنی محبت اپنی دنیاوی زندگی سے کرتا ہے تو اپنی بعد والی زندگی سے اتنی محبت کیوں نہیں کرتا جسے ہم آخرت کہتے ہیں؟ دیکھیں ابھی ظاہراً ہماری گفتگو میں یہ بات واضح ہوئی کہ یہ انسان کی توجہ نہ دینے کا نتیجہ ہوتا ہے، انسان کے غور نہ کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے، یا اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنی عقل کا صحیح استعمال نہ کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ عقل کے استعمال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ہمیشہ والی زندگی برباد کر لیں۔ عقل کے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہاں چند روزہ زندگی بھی کامیاب والی زندگی، کامیاب زندگی، اور ہمیشہ والی زندگی بھی کامیاب زندگی ہو۔ بے شک یہ اگر واقعاً احساس رہے، واقعاً توجہ، یہ جو بعض لوگ کام کرتے ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو بے توجہی کرتے ہیں یا دنیا میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ آخرت سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ ابھی جیسے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ جتنا ہم دنیا کی طرف بھاگیں گے تو دنیا ہم سے دور جائے گی، گویا ہم اپنے کو آخرت سے دور کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن جب دنیا سے ہم بھاگیں گے، خود دنیا سے فرار کریں گے، دنیا ہماری طرف آئے گی، ہم آخرت سے نزدیک ہوں گے، ہمیں آخرت کی فکر ہوگی۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر دنیا کا خیال ہے تو ہم یہ کوشش کریں، یہ ہم اپنے کو باور کرائیں، اپنے کو احساس دلائیں کہ بھئی یہاں ہمیں کتنے دن رہنا ہے، ہم کو یہیں کے لیے سب کچھ نہیں کرنا ہے، بلکہ جو ہمارے لیے باقی والی زندگی ہے، جو ہمیشہ والی زندگی، اس کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی کچھ حاصل کرنا چاہیے۔ اور آج تو خود ہمارے لیے، اپنے کے لیے بھی ذمہ داری دوسروں کو بتانا بھی ہے کہ بھائی تمہیں اپنی زندگی کو برباد نہیں کرنا ہے۔ بے شک تو یہ بھی ایک قابل غور چیز ہے۔ بیچ میں بات آ جاتی ہے، انسان اکثر گناہ بھی کرتا ہے اور پھر اس گناہ سے معافی بھی مانگتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، یعنی اللہ کا ڈر یا خوف سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے یہاں پر اللہ کے ڈر اور خوف سے مراد اولاً جہاں تک گناہ اور معصیت کی بات ہے، خود دنیا بنانا اور اپنی دنیا کو کامیاب بنانا یہ انسان کی ایک خود ضرورت بھی ہے، اور انسان کے لیے یعنی ضروری ہے کہ توجہ دے کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو برباد نہ ہونے دیں۔ جو چیز ہماری آخرت کو برباد کرتی ہے وہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں، معصیتیں ہوتی ہیں، غلط کام ہوتے ہیں، برے کام ہوتے ہیں، چاہے برے کام کہہ لیجئے یا غلط کام کہہ لیجئے یا معصیت کہہ لیں، گناہ کہہ لیں، یہ چیزیں ہیں جو ہماری آخرت کو بھی برباد کر دیتی ہیں اور دنیا سے بھی ہمارے سکون کو چھین لیتی ہیں۔ لیکن اگر انسان کو احساس رہے کہ ہمارا خدا کون ہے، ہمارا پروردگار کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، جس کو ہم خوف خدا سے تعبیر کرتے ہیں۔ خوف خدا کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا خیال کرنا۔ خوف خدا کا مطلب ہے کہ جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اس کی بھی فکر کرنا ہے۔ جیسے کبھی کبھی ہمارے یہاں استعمال کرتے ہیں کہ مثلا اپنے باپ سے ڈرو یا اپنے ماں سے ڈرو۔ یہ جو بچے سے کہا جاتا ہے کہ باپ سے ڈرو، ایسا نہیں کہ باپ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ ڈرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے باپ کا خیال کرو۔ ڈرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ تم باپ کی مخالفت نہ کرو۔ ڈرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چونکہ تمہارا باپ ہے، تمہارا اپنا ہے، لہذا تم کو اس کی مخالفت نہیں کرنا ہے، اس کو نہیں ستانا ہے، اس کے خلاف نہیں چلنا ہے، اس کی بھی فکر کرنا ہے۔ تو یہاں جو ہم لوگ خوف خدا استعمال کرتے ہیں اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ تم کو اللہ کا خیال کرنا ہے، اللہ کی مخالفت نہیں کرنا ہے۔ خوف کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اس کے سامنے اس کی مخالفت سے ڈرو۔ بے شک خوف خدا کا ایک مطلب ہے کہ اس کے سامنے اس کی مخالفت سے ڈرو، اس لیے کہ کم از کم اتنا ہر آدمی جانتا ہے کہ کبھی بھی آدمی کسی کے سامنے اس کی مخالفت جلدی کرنے پر تیار نہیں ہوتا ہے، خاص کر ایسے لوگوں کے سامنے جو اس کے لیے کچھ ہوں یا کچھ احسان کرنے والے ہوں، اسے کچھ دینے والے ہوں۔ اتنا تو ہر آدمی کرتا ہی ہے کہ جو ہمارے ساتھ احسان کر رہا ہے یا ہمیں دے رہا، ہم اس کے سامنے اس کی مخالفت نہیں کریں۔ خوف خدا کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تمہیں سب کچھ دے رہا ہے کم از کم اس کے سامنے تو اس کی مخالفت نہ کرو۔ بے شک کم از کم اس وقت تمہیں اپنے گناہوں سے ڈر ہونا چاہیے کہ کس کے سامنے کر رہے ہو۔ یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا، اور یہی اگر احساس ہو جائے کہ خوف خدا ہمارے دل میں ہے تو ہماری آخرت بنی رہے گی، ہم گناہوں سے اپنے کو۔ اگر جس طریقے سے دیکھا جائے نیچر میں شمار ہو گیا ہے، لوگوں کی یہ بات آ گئی ہے کہ گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، اب وہ سوچتے ہیں کہ اب تو گناہ ہو ہی گیا ہے، اب اگر توبہ کر بھی لی تو اس توبہ کا ہم کو کیا وہ ملے گا صلہ، اس لیے اور گناہ صحیح۔ تو اس کے سلسلے دیکھیے اولا یہ غلط سوچ ہے۔ ہمیں ایک تو اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں، نارمل یہ توبہ ہوتا ہے۔ دیکھیے اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں اور یا مومنین کی بات کریں، کلی طور پر انسانوں کی بات کریں،
ہرگز انسانیت یہ نہیں کہتی ہے کہ برائی اگر ہو گئی تو اور برائی کی جائے. ابھی جیسا گفتگو تھی, اگر آخرت برباد ہو گئی تو اور برباد کریں, یہ ایک راستہ نہیں ہے. کم از کم ہم لوگوں کو جو اللہ کے ماننے والے ہیں, خدا کے ماننے والے ہیں, اتنا تو احساس ہے کہ ہمارا پروردگار بہت رحیم و کریم ہے, اور خود اس نے قرآن میں بھی ہمارے سامنے اعلان کیا ہے کہ تم اللہ کی طرف آؤ. خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ سے توبہ کرو, خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ سے استغفار کرو, خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ غفور و رحیم ہے, خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ قرآن میں کہنا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ بخشنے والا ہے, اللہ غفور و رحیم ہے, اللہ سے توبہ کرو, استغفار کرو, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کے لیے مایوسی نہ ہونا چاہیے. اگر بالفرض گناہ ہو گئے ہیں تو اس کے یہاں توبہ کے راستے کھلے ہوئے ہیں. بے شک, بالکل صرف ایک گناہ ایسا ہے کہ جو انسان کے لیے ہرگز معاف نہیں ہوتا ہے, جس کے لیے قرآن نے کہا البتہ اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن نہیں معاف کرتا ہے, چونکہ وہ مختار کل ہے. وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ ہرگز نہیں معاف کرتا, یعنی اللہ کا کسی کو شریک قرار دینا, اللہ کا خدا کا کسی کو شریک بنانا, یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے لیے معافی نہیں. اور اسی کو قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ ان الشرک لظلم العظیم, سب سے عظیم اگر کوئی ظلم ہے وہ شرک ہے. لیکن اس کے علاوہ کبھی بھی ایک بندے خدا کو اپنے خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. گناہ ہو گئے ہیں تو پھر معصیت کے ساتھ ساتھ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے. اور جس کو کتنے بہترین انداز میں ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے مناجات 15 میں یا مختلف دوسری دعاؤں میں جو تعبیرات پیش کی ہیں یا تصور پیش کیا ہے کہ خدایا تو نے خود ہی ایک دروازہ کھولا ہے جس کا نام توبہ رکھا, اس دروازے پر ہمیں بلایا ہے. تو اب پھر کون سا عذر باقی رہ جاتا ہے کہ دروازہ کھولنے کے بعد, بلانے کے بعد تو دروازہ نہ کھولے. یعنی خود وہ تو کہہ رہا ہے, یعنی امام کے جو دعاؤں کے الفاظ ہیں کہ یعنی توبہ کے لیے تو نے کہا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک بندے کو احساس دلایا کہ پھر اس سے یہ بھی یقین نہ ہو کہ وہ توبہ قبول کرے گا. یعنی امام یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ پھر اللہ سے تم مایوس نہ ہو, اس لیے کہ خود اسی نے تو بلایا ہے, خود اسی نے تو دعوت دی ہے. تو کیا ہو سکتا ہے کہ بلانے کے بعد پھر وہ جواب نہ دے, دعوت دینے کے بعد, وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی نہیں ہو سکتا ہے. یعنی تمہیں یہ احساس رہنا چاہیے, یقین رہنا چاہیے کہ اگر اس کی مصلحت ہے تو پھر ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لہذا یہ غلط تصور ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ اب تو گناہ ہو ہی گیا ہے, کرنے میں کیا ہے. نہیں, ہمیں یہ بھی کوشش کرنا چاہیے کہ اولاً کوئی گناہ نہ ہونے پائے, کوئی غلط کام نہ ہونے پائے. اگر بالفرض کوئی گناہ ہو گیا ہے تو پھر فوراً انسان کو اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے, اور اس بات کے اوپر اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے, شکر کرنا چاہیے کہ جہاں پر توبہ کی توفیق اگر مل رہی ہے, یہ احساس ہی کہ ہم سے گناہ ہو گئے, یہ بھی ایک طرح کا اللہ کا احسان و کرم ہے. تو اس کو انسان کو معمولی نہ سمجھنا چاہیے, دوبارہ پلٹ آئے, معافی مانگے, استغفار کر. البتہ توبہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ خالی ہم نے رخسار پر 2 ہاتھ مار لیے یا سجدہ کر لیا یا جو ہے زبان سے کہہ دیا, نہیں. اسے توبہ کا جہاں تک مفہوم ہے, توبہ کا ایک مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سے یہ وعدہ کرنا کہ دوبارہ پھر ہم یہ کام نہیں کریں گے, یہ توبہ ہوتی ہے. توبہ اسے نہیں کہتے ہیں مثلا ہم پھر وہی کام کریں پھر اللہ معاف کر دے, پھر وہی کام کریں, اسے توبہ نہیں کہا جاتا ہے. اسے اللہ سے مذاق کرنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں آ کر سچے دل سے کہیں کہ خدایا ہم سے غلطی ہوئی ہے, خدایا مجھ سے خطا ہو گئی ہے, خدایا ہم تیری بارگاہ میں اعتراف کر, تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں, تو مجھے بخش دے, معاف کر دے. ہم تجھ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ دوبارہ پھر ہم یہ کام نہیں کریں گے. اسے کہا جاتا ہے توبہ. اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے رحم و کرم میں کوئی کمی نہیں ہے, اس کے عطا میں کوئی کمی نہیں ہے. اس کا غضب ضرور ہے, غضبناک ہوتا بھی ہے, لیکن اس کا رحم اس کے غضب پر حاوی رہتا ہے. ہمیں اس کے رحم و کرم سے بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی بارگاہ ہر وقت کھلی ہے, اس کے ہاں کوئی وقت معین نہیں ہے, کوئی ٹائم جس وقت ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیں حاضر ہو سکتے ہیں. اور دوسری چیز ہے کہ اس کا رحم و کرم تو اتنا زیادہ ہے کہ اس نے ہمارے سامنے ایک ایسا راستہ بھی بتا دیا ہے کہ شاید تم اللہ تک آنے کے لائق نہ ہو, لیکن کچھ ہمارے بندے ایسے ہیں کہ جنہیں اگر وسیلہ بنا کر لے کر آؤ تو ہم ان کے صدقے میں بھی تمہاری سننے پر تیار ہیں. اہل بیت جیسے افراد ہمارے پاس وسیلہ بھی ہیں, ان وسیلوں کو ہوتے ہوئے ہرگز ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ان کی بارگاہیں ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ مخلوق اللہ کی ہیں, انہوں نے جب کسی کو محروم نہیں کیا ہے, انہوں نے جب کسی کو مایوس نہیں کیا ہے. تو جس اللہ کے بندے یہ ہیں, مخلوق یہ ہیں, جب انہوں نے کسی کو مایوس و محروم نہیں کیا تو اللہ کے یہاں بھی مایوسی و محرومی نہیں ہے. مانگنا ہمارا کام ہے, دینا ان کا کام. وسیلہ اہل بیت جیسی شخصیتیں اور اہل بیت جیسے افراد ہیں. بے شک, بہت خوب, بہت اچھی آپ نے بات کہی. حقیقت میں ناظرین, اگر ہمیں سیکھنا ہے, ہمیں اپنی مغفرت کروانا ہے یا اپنے معافی کے طلبگار, تو اچھے کلمات زبان پہ رکھیے, اچھی باتیں رکھیے, لوگوں سے صلہ رحمی سے پیش آئیے, حلال رزق کھانے کی کوشش کریں, حلال غذا کھائیں اور حرام غذا سے دور رہیں, تبھی ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں ہی کامیاب بنا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آغا, جس طریقے سے آپ نے ہمارے ناظرین کو وہ اہم باتیں بتائیں جو آج اس سماج, اس معاشرے کی ضرورت ہے. فی الحال میں اجازت لینا چاہوں گا, انشاءاللہ پھر حاضر ہوتا ہوں اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.